अब तक आपने वो देखा जहां करबला की रेत पर हुसैन अलैहिस्सलाम का लहू बहा, जहां उमैयदों ने 90 साल तक तख्त पर जुल्म और ताकत से हुकूमत की, जहां साजिशें, बगावतें और शहादतों ने इस्लाम की तारीख को लहू से रंगा। अब हम दाखिल हो रहे हैं उस दौर में जहां तख्त तो बदल चुका है, मगर ताज के पीछे छुपी तलवारें अब और भी तेज हो चुकी हैं। यह है अब्बासियों का दौर, जहां हुकूमत सिर्फ हक की नहीं, हिकमत की भी थी, जहां हर दीवार के पीछे एक चाल थी और हर चाल के पीछे एक तख्त, जहां तलवार और किताब दोनों साथ चले और जहां बगावत ने सिर्फ शहर नहीं तहजीब बनाई। तो चलिए दोस्तों, हमारी पिछली कहानी वहीं खत्म हुई थी जहां उमैयदों ने सल्तनत का सूरज डूबा और अब्बासियों का काला झंडा आसमान पर लहराया। अब देखिए, जब खिलाफत नहीं थी, लोगों की उम्मीदें भी नहीं थी, मगर डर भी गहरा था, क्योंकि हर नई हुकूमत का पहला कदम अक्सर खून से उठता है। दमिश्क की गली में धूल उड़ रही है, उमैयदों का महल खाली हो चुका है, सिपाही एक एक करके उमैयदों को, अमीरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग कहता है, जिस तख्त पर हमारे बाप दादा बैठे, अब वहां कोई और बैठेगा। लोगों की भीड़ है, हर चेहरा पूछ रहा है, अब कौन खलीफा होगा। मेंबर पर एक नौजवान चढ़ता है, आंखों में तेज। ये है अबू अल अब्बास अल सफ़ा। वो पहली बार लोगों को खुतबा देता है, हम वो नहीं जो सिर्फ तख्त लेने आए हैं, हम वो हैं जो हक छीनने आए हैं। तलवार से हमारी हुकूमत इंसाफ से चलेगी, मगर जालिमों के लिए सिर्फ एक रास्ता है, सजा। भीड़ में एक आदमी पूछता है, ए खलीफा, उमैयदों का झंडा सफेद था तो आप काला क्यों लाए? सफ़ा जवाब देता है, सफेद रुख की पहचान है, मगर काला रंग उस गम का है जो हुसैन को शहीद करते वक्त बरपा हुआ था। अब हमारा झंडा उस शहादत की याद है और उस इंतकाम की भी। अब्बासियों ने उमैयदों के बचे खुचे शहजादों को एक शाही दावत पर बुलाया। सजे हुए फर्श, मखमली तकिए, मेज पर खाने की बहार। लेकिन जैसे ही सबने खाना शुरू किया, दरवाजे बंद कर दिए गए, तलवारें बाहर निकाली गई और एक एक करके उमैयदों का सफाया कर दिया गया। खून बहा और तख्त पर बैठने वाला सिर्फ एक नाम रह गया, सफ़ा, जो अपने नाम की तरह बना अब्बासी हुकूमत का पहला कत्लगाह। अबू अल अब्बास अल सफ़ा ने हुकूमत का ऐलान किया, अब उमैयदों का दौर खत्म, अब्बासियों का जमाना शुरू। ये थी अब्बासी दौर की पहली सांस, जिसमें इंसाफ की बात थी, मगर शुरुआत हुई खून और खामोशी से। अब हुकूमत मिली थी, मगर उसे संभालना असली इम्तिहान था। लोग सड़कों पर उसके नाम के नारे लगा रहे थे, अबू मुस्लिम जिंदाबाद। वही शख्स जिसने अब्बासी क्रांति को जिंदा किया, जिसने उमैयदों को मिटाया, जिसने खुरासान की फौज को अब्बासी झंडे के नीचे खड़ा किया, मगर अब उसी की ताकत बन गई थी खलीफा के लिए एक डर। तख्त पर बैठा खलीफा अल मंसूर सोच रहा था, जिसने हमें ये तख्त दिलवाया, अगर वो आज चाहे तो हमसे ये तख्त छीन भी सकता है। वजीर कहता है, ए खलीफा अबू मुस्लिम, आपका सिपा सलार नहीं रहा, वो अब खुद को अपनी बराबरी में देखता है। अल मंसूर एक खत लिखवाता है, भाई खुरासान की रूह, हमारी हुकूमत की जान, तुम बगदाद आओ ताकि मिलकर फिर से इस सल्तनत को मजबूत करें। अबू मुस्लिम समझ जाता है, ये दावत नहीं, एक जाल है, मगर जवाब में सिर्फ एक बात कहता है, जिस तख्त के लिए मैंने खून बहाया, उसे डर के साए में कैसे छोड़ दूं। अबू मुस्लिम बगदाद पहुंचता है, अल मंसूर गले लगाता है, मुस्कुराता है और अगले ही पल इशारा करता है। सैनिक अंदर घुसते हैं, तलवार चलती है, अब्बासी तख्त का सबसे वफादार सिपाही मारा जाता है। पूरा खुरासान थम सा गया। कुछ ने बगावत की कोशिश की, मगर दबा दी गई। अब्बासी खिलाफत को एक और झटका तो लगा, मगर अब अल मंसूर पूरी तरह से मालिक बन चुका था। खलीफा दरबार में नक्सनवीसों और हुक्काम से कहता है, कूफा पुराना हो गया, दमिश्क उम्मयदों का गढ़ था, अब हमें ऐसा शहर बनाना है जो हमसे शुरू हो और जहां से दुनिया सीखे। अल मंसूर ने कई महीनों तक अलग अलग जगहों पर सर्वे करवाया। आखिर में उनकी नजर पड़ी दजला नदी के किनारे एक खाली मैदान पर,
جہاں پانی ہے، زمین اپجاؤ ہے، ہوا صاف ہے اور راستے ہر کونے سے کھلا ہے۔ یہاں بسایا گیا مدینۃ السلام یعنی پیس سٹی، جو بعد میں کہلایا بغداد۔ بغداد کو بنایا گیا گول آکار میں، جو آج بھی وستو کلا کا چمتکار مانا جاتا ہے۔ پورے شہر کے 4 دروازے، کوفہ گیٹ، شام سیریا گیٹ، بصرہ گیٹ، خراسان گیٹ، بیچ میں خلیفہ کا محل اور اس کے ساتھ جامع مسجد، اس کے چاروں طرف سرکاری دفتر، محل اور ایلٹ ریزیڈنس، اور سب سے بہتر بازار، اسکول، دکانوں اور عام لوگوں کے گھر۔ یہ صرف شہر نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، ایک تخت تھا جسے کسی قلعے سے نہیں، علم اور انصاف سے مضبوط کیا گیا تھا۔ المنصور نے 1 لاکھ سے زیادہ مزدور لگائے۔ ہر روز تعمیر میں 2 ملین درہم خرچ کیے جاتے تھے۔ فارسی اور بھارتی انجینئر بلائے گئے، لکڑی منگوائی گئی سندھ اور بھارت سے، سنگ مرمر سیریا سے، گرمیوں میں مٹی کی دیواریں اور سردیوں میں لکڑی کے اسٹرکچر۔ بغداد ایک بے مثال مکس آرکیٹیکچر کا نمونہ تھا۔ 5 سال میں شہر بس گیا، لوگ آنے لگے، ویپاری یمن اور ہندوستان سے، دارشنک گریس اور مصر سے، مذہبی عالم خراسان اور مکہ سے۔ بغداد صرف عباسیوں کی راجدھانی نہیں بنا، وہ پوری دنیا کا قلب بن گیا۔ جہاں آج صرف نقشوں میں بچا ہے گول بغداد، کبھی وہاں ہر صبح سورج نیا تاج لے کر نکلتا تھا۔ بغداد اب وہ خواب بن گیا جو ایک خلیفہ نے دیکھا تھا اور پوری انسانیت نے جیا۔ خلیفہ المنصور کے بعد آیا ہارون الرشید، ایک ایسا شاسک جو صرف تلوار نہیں، علم اور ادب کا عاشق تھا۔ اس نے اعلان کیا، اگر میری سلطنت تاج سے چلتی ہے تو میری روح کتابوں سے زندہ ہے۔ بغداد اب تلوار سے نہیں، قلم سے چلے گا۔ بغداد کے دل میں بنائی گئی ایک عمارت، نام رکھا گیا بیت الحکمہ یعنی گیان کا ساگر، جہاں کتابیں جمع کی جاتی تھی ہندوستان، یونان، فارس، مصر سے، جہاں تلواریں دیوار پر ٹنگی تھی اور کلمے ہاتھ میں تھے۔ سنسکرت سے عربی، گریک سے عربی، فارسی سے عربی میں انواد کیا جانے لگا۔ بھارت کی میڈیکل کتابیں، یونان کی فلسفی اور فارسی کی میتھمیٹکس سب بغداد پہنچی۔ وہاں کے کچھ مشہور اسکالرز کے نام جو کہ یہ ہیں: پہلا حنین ابن اسحاق، سیکنڈ الخوارزمی، تھرڈ قسطاس الرومی، فورتھ یوحنا بن مسویہ۔ بیت الحکمہ صرف لائبریری نہیں، لیب اور ریسرچ سینٹر بن گیا تھا۔ وہاں ایسٹرونامرز تارے کو ناپتے تھے، میتھمیٹیشینز فارمولا بناتے تھے، ڈاکٹرز نئی دوائیں تیار کرتے تھے، دارشنک نئے مذہبی اور تارک شاستر کے سوالوں پر بحث کرتے تھے۔ ہر کونے میں اسکول، ہر بازار میں کتابیں، مسجدوں میں لیکچر، اور اسکالرز کو ملتا تھا خلیفہ کی طرف سے اسٹائپنڈ۔ بغداد میں وہ وقت آیا جہاں ایک اسکالر کی قیمت ایک سپہ سالار سے زیادہ تھی۔ بغداد اب صرف راجدھانی نہیں تھا، یہ دماغوں کی سیاست بن چکا تھا۔ بیت الحکمہ کے اندر صرف کتابیں نہیں بلکہ سوال پوچھے جاتے تھے۔ ہر ٹیبل پر ایک اسکالر بیٹھا تھا جس کا مقصد تھا علم کو بڑھانا۔ الخوارزمی نے کتاب لکھی، الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، مطلب سمیکرن اور سمیکرنوں کا گیان۔ یہی بنا آج کا الجبرا۔ اس نے الگوریدم کا کانسیپٹ دیا، آج کا کمپیوٹر اسی پر چلتا ہے۔ اگر آپ گوگل پر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو شکریہ کہیے الخوارزمی کو۔ ابن سینا میڈیشین کا بادشاہ، اس کی کتاب القنین فی طب، طب کا قانون۔ یورپ کی یونیورسٹیز میں یہ کتاب 600 سال تک پڑھائی گئی۔ ابن سینا نے پہلی بار بتایا شریر کا بلڈ سرکولیشن کیسا ہوتا ہے، کیسے دماغ اور دل جڑے ہیں، کیسے بیماریاں پھیلتی ہیں اور کیسے روکی جا سکتی ہیں۔ آج اگر اسپتال ہیں تو ان کی بنیاد ابن سینا نے بغداد میں رکھی تھی۔ الہیثم نظروں کا جادوگر، اس نے پہلی بار بتایا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ کیمرے کا شروعاتی آئیڈیا اسی کی ریسرچ سے آیا۔ اس نے کہا ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے، روشنی دیکھتی ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں۔ بغداد کی لیبس جہاں روشنی کا انقلاب ہوا، وہاں کے ویگیانکوں نے نقشے بنائے، گھڑیاں بنائی، دوائیوں کا مکس کیا، ادھوری یونانی سائنس کو پورا کیا اور آگے بڑھایا۔ یورپ میں چرچ نے سائنس کو کفر کہا اور بغداد میں خلیفہ نے ہر سائنٹسٹ کو انعام دیا۔ یہی کارن ہے کہ آج ماڈرن سائنس کی جڑیں بغداد سے نکلی ہیں۔
یہ عباسی تخت کی وہ طاقت تھی جس نے تلوار کے دم پر نہیں قلم کی روشنی سے دنیا جیتی، اور جب اتہاس لکھا گیا تو لکھا گیا انسانی عقل کا پہلا شہر بغداد۔ بغداد کا دربار سجایا گیا، ہر کونے میں رسم عطر اور سجے ہوئے سپاہی۔ لوگوں کی نگاہ ہر نوجوان پر ٹک گئی جو تخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نام ہارون الرشید، عمر 22 سال، دل بے حد سینسٹیو اور بہادر۔ رات کے وقت بغداد کی گلیوں میں ایک عام آدمی گھومتا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک وزیر ظافر بارمیکی اور ایک غلام مسرور۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، خلیفہ خود ہے۔ میں تخت پر بیٹھ کر فیصلے نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھوں نے میرے شہر کی حالت نہ دیکھی ہو۔ ایک بار ایک عورت نے دربار میں آ کر کہا، میرے بیٹے کو قاضی نے غلط فیصلہ دے کر جیل بھیجا ہے۔ ہارون نے اسی وقت قاضی کو بلایا، پوچھا کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ قاضی گھبرا گیا، سچ سامنے آیا، فیصلہ غلط تھا۔ خلیفہ نے اسی وقت فیصلہ پلٹ دیا اور قاضی کو برخاست کر دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں شاعروں کو انعام ملتا تھا، ادب کو عزت ملتی تھی، عورتوں کی آواز بھی دربار تک پہنچتی تھی۔ ہزار ایک راتیں، عربین نائٹس کی بہت سی کہانیاں اسی دور سے نکلی۔ چین سے سلک، ہندوستان سے مسالے، یورپ تک کاروبار بغداد سے نکلتی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی ویپارک قافلے سڑکیں۔ ایک بار رومن سمراٹ نے اسے تحفے بھیجے، سونے کی گھڑی، روبوٹ جیسے کھلونے اور ہیرے زیورات۔ خلیفہ بوڑھا ہو چکا ہے، کبھی وہ جوش سے بغداد کی گلیوں میں گھومتا تھا، اب محل کی چھت سے شہر کو دیکھتا ہے۔ میں نے تخت سنبھالا تھا طاقت سے، مگر سلطنت ٹکرائی انصاف اور علم سے۔ 809 عیسوی میں طوس، ایران میں ہارون الرشید کا انتقال ہوتا ہے۔ اگر تخت کی روشنی کسی نے پھیلائی تو وہ تھا خلیفہ ہارون الرشید، جس کے دور کو آج بھی کہتے ہیں عباسی خلافت کا گولڈن ایج۔ سال ہے 809 عیسوی۔ ہارون الرشید مرنے سے پہلے اپنی سلطنت کو دو حصوں میں بانٹتا ہے، اپنے چھوٹے بیٹے الامین کو بغداد اور عراق کی حکومت، بڑے بیٹے المامون کو خراسان اور مشرق کی حکومت، اور کہتا ہے تم دونوں بھائی ہو، مقابل نہیں، سلطنت تمہاری ہے، مگر عزت صرف تب ہے جب محبت بچی رہے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا تخت محبت نہیں، طاقت مانگتا ہے۔ الامین بغداد میں خلیفہ بنتا ہے، شان و شوکت، دربار، رسمیں، سونا، تاج سب اس کے پاس، مگر دل میں صرف ایک بات، میں خلیفہ ہوں تو میرا بھائی کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک خط لکھا، میں المامون سے ولی عہد کا عہدہ واپس لیتا ہوں۔ المامون نے کہا، میں نے باپ کا وعدہ نبھایا، اب اگر میرے حصے کی سلطنت چھینی گئی تو میں صرف جواب نہیں دوں گا، جنگ کروں گا۔ خراسان سے فوجیں تیار ہوئی، جنرل طاہر بن حسین کو بھیجا گیا، مقصد بغداد میں داخل ہو کر الامین کو ہٹانا۔ سال 811 عیسوی، بغداد کی سڑکوں پر تلواریں چلتی ہیں، دیواروں پر بھائی بھائی کے خون کے چھینٹے ہیں۔ الامین محل میں بند ہے، مگر باہر اس کی فوج ہار رہی ہے، اور پھر جنرل طاہر محل میں داخل ہوتا ہے، الامین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ الامین کو دریا کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا گیا، اس کا سر خنجر پر چڑھا کر شہر میں گھمایا گیا۔ تخت پر اب بیٹھا تھا المامون اکیلا، جیت کے ساتھ، مگر کیا یہ جیت تھی؟ ایک باپ نے دو بیٹوں کو دو حصے دیے تھے، مگر تخت صرف ایک تھا، اور تخت نے دکھا دیا کہ اس پر بیٹھنے سے پہلے کبھی کبھی اپنے ہی بھائی کی گردن اتارنی پڑتی ہے۔ عباسی تخت پر پہلی بار ایسا ہوا کہ خون کا رشتہ تاج کے نیچے دب گیا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے المامون کا دور۔ علم، فلسفہ اور فتنہ سب ایک ساتھ۔ سال ہے 817 عیسوی، تخت پر اب المامون بیٹھ چکا ہے، بھائی کو قتل کر چکا ہے، بغداد اس کے کنٹرول میں نہیں، مگر خراسان اور مشرق اس کے ساتھ ہے۔ مگر سیاہ جنتا ناراض ہے، علوی خاندان سے لوگ دور ہیں، اور پورے اسلامی عالم میں غصے کی لہر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، لوگ انہیں الرضا یعنی راضا پانے والا کہتے تھے۔ ان کا علم، کردار اور تقوی اتنا اونچا تھا کہ خود سنی علماء بھی انہیں سر جھکاتے تھے۔ ایک خط بھیجا گیا اور اس میں لکھا تھا، امام صاحب، اسلامی امت میں فتنہ نہ ہو،
اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میری خلافت کے ولی عہد بنے، آپ میرے بعد خلیفہ بنے۔ لوگ حیران، شیعہ خود، سنی حیران، مگر امام علیہ السلام نے فوراً کہا میں ستہ نہیں چاہتا، میں صرف حق کی راہ چاہتا ہوں۔ المامون نے دباؤ ڈالا، یہ قبول کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے شرطوں کے ساتھ ولی عہد بننا منظور کیا۔ میں ولی عہد بنوں گا، مگر میں نہ حکم چلاؤں گا، نہ کسی کو برخاست کروں گا، نہ لڑائی کروں گا، نہ انعام بانٹوں گا۔ یعنی تاج سر پر ہوگا مگر ہاتھوں میں نہ تلوار ہوگی نہ تخت۔ امام علیہ السلام مدینہ سے خراسان لائے گئے۔ ہر شہر میں ان کا استقبال، لوگ ان کے ساتھ چلنے لگے، ان کا علم سننے لگے، ان کی باتیں محبت اور انصاف سے بھری تھی۔ مگر یہ سب دیکھ کر خلیفہ المامون کو ڈر لگنے لگا۔ سال 1818 عیسوی خلیفہ نے امام علی رضا علیہ السلام کو کھانا بھیجا، اس میں زہر تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام وہیں شہید ہو گئے۔ المامون نے سوچا تھا امام کو تخت کے قریب لا کر ان کا اثر کم کر دیں گے، مگر جو اثر دلوں پر ہوتا ہے اسے تخت کی تلوار مٹا نہیں سکتی۔ آج بھی مشہد میں جو روشنی ہے وہ کسی خلیفہ کے تاج سے نہیں، ایک امام کی شہادت سے ہے۔ تخت پر اب المامون مضبوطی سے بیٹھ چکا ہے، شیعہ اور سنی دونوں پر اس کا اثر ہے۔ بیت الحکمہ اپنے شکھر پر ہے، یونانی، فارسی، ہندوستانی فلسفہ بغداد میں پڑھایا جا رہا ہے، مگر اسی علم میں ایک سوال اٹھتا ہے جو آگے چل کر سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ سوال اٹھا، کیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ مامون کے دور میں مصطلح فلسفی علماء کا زور بڑھا، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یعنی وہ اللہ کے بعد بنا، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جبکہ اہل سنت اور جمہور علماء نے کہا نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، نہ پیدا کیا گیا ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ سال 827 عیسوی المامون نے حکم جاری کیا، ہر عالم، ہر قاضی، ہر ٹیچر یہ قبول کرے کہ قرآن مخلوق ہے، جو انکار کرے گا وہ جیل جائے گا اور سزا بھی ہوگی۔ اس کو کہا گیا میہانہ، یعنی ایمان کا امتحان۔ کئی علماء ڈر کے مارے مان گئے، کئی نے جھوٹ بیعت کی، مگر کچھ کھڑے ہو گئے۔ سب سے آگے تھے امام احمد بن حنبل۔ پھر خلیفہ کے گورنر نے احمد بن حنبل سے کہا کہہ دو قرآن مخلوق ہے، بچ جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا میں حق کو چھوڑ کر سلامتی نہیں چاہتا، میری گردن کٹ سکتی ہے مگر میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا، مگر وہ نہ جھکے نہ ٹوٹے۔ مامون کی موت کے بعد اس کا بھائی متوکل خلیفہ بنا۔ اس نے آتے ہی میہانہ کو ختم کیا، سبھی علماء کو عزت سے بحال کیا۔ امام احمد کو توقیر کے ساتھ دربار میں بلایا گیا۔ مامون نے سوچا تھا وہ علم سے ایمان کو بدل دے گا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی پیٹھ پر کوڑے پڑے، مگر زبان سے صرف حق نکلا، اور وہیں سے یہ حق نکلا قرآن نہ پیدا کیا گیا ہے نہ ختم ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔